अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, कल हमें देखा गया कि सोशल मीडिया पर भी चाय और पिज़्ज़ा की बड़ी बहस होती रही और हल्की फुल्की एक जो छेड़छाड़ है वो हमें सोशल मीडिया यूज़र्स की तरफ से भी नज़र आई, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने ये कहा था कि रावलपिंडी की तरफ मार्च कर सकते हैं, उसके बाद हमने देखा कि कल DGI-SPR ने प्रेस ब्रीफिंग दी जहाँ उन्होंने वाली दहशतगर्दी के हवाले से ब्रीफ किया और जो दहशतगर्दी में कमी वाक़ हुई है 97% बिलखुसूस, तो उसके बारे में उन्होंने जो आगाह किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान, एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब रावलपिंडी का रुख करते हैं, यहाँ आते हैं, तो उन्हें चाय पानी पिलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा दिलचस्प अंदाज में इसका जवाब दिया कि सिर्फ चाय पर ही ना हमें टरकाया जाए, हमें पिज़्ज़ा भी खिलाया जाए। तो ये तो एक हल्की फुल्की छेड़छाड़ थी, लेकिन जो सियासी इस वक्त हालात हैं मुल्क के, वो बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल लिए हुए हैं इस तरह से कि कुछ पता नहीं चल रहा कि PDM आखिर चाहती क्या। एक जानिब इस्तीफों के ऑप्शन पर बड़ा जोर दिया जाता रहा, उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो PDM, जो अपोजिशन जमातें इलेक्शन को ही नहीं मानती, 2018 के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देती हैं, वो उसी इलेक्शन कमीशन के तहत होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में जाने को भी एक ऑप्शन समझती हैं और उसमें कोई कबाहत नहीं समझती हैं। उसके साथ साथ जो सेनेट के इंतखाबात होने हैं उसमें भी अभी से अपोजिशन जमातें पूरा जोर लगाएंगी, उनके जानिब से नज़र भी आ रहा है। और इब्तिदा में शायद ऐसा लग रहा था कि सेनेट इंतखाबात के बारे में कुछ कंफ्यूज्ड हैं अपोजिशन जमातें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनका ये मौक़िफ़ था कि हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उन्होंने नवाज शरीफ साहब और फिर खुद नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता करके उनको मना लिया। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने लगी है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसमें बड़ा जोर लगाया गया था खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से भी। खुद बिलावल भुट्टो साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर धांधली की गई या जो इलेक्शन है उन्हें चुराने की कोशिश की गई तो मेरे कारकुनान इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन बाद में हमने देखा कि नताइज वही आए जिन्हें कहा जा रहा था और इम्कान जाहिर किया जा रहा था हुकूमत की फेवर में, हुकूमत के हक में ये नताइज आए और इसे तस्लीम भी किया गया। इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा और माजी की तहरीक से भी क्या कोई नतीजा निकला, क्या कोई हुकूमत गिराई गई? अब तक तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है, लेकिन हुकूमत के लिए मुश्किलात ज़रूर खड़ी हो जाती हैं। तो इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब ज़फ़र हिलाली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब इम्तियाज़ और सीनियर तज्ज़ियाकार अंबर शमसी साहिबा। तीनों से बारी बारी मैं आगाज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ज़फ़र हिलाली साहब, ये बताइएगा कि ये जो तहरीक है PDM की, क्या कभी भी ये खतरा थी हुकूमत के लिए, और अगर थी तो अब इस खतरे में कोई कमी वाक़ई होगी? क्योंकि हुकूमत की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो बयानात हैं वज़रा के, रहनुमाओं के, वो ऐसे दिखाई देते हैं कि आओ, वो ललकार रहे होते हैं अपोजिशन जमातों के, आओ भाई धरना दो या इस्तीफे दो, वो ललकार है उनकी जानिब से। तो ये ईजी हो चुके हुए हैं। ये दो मेजर पार्टीज हैं जो इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, और ये कहना कि ये फॉर्मिडेबल थ्रेट नहीं है गलत होगा। ये हैं, साइजेबल थ्रेट हैं गवर्नमेंट को, मगर गवर्नमेंट भी समझती है कि इस वक्त उनके पास इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट है, और बकौल गवर्नमेंट के वो सोचती हैं कि अवाम भी उनके साथ हैं और वो इनके साथ क्या कहते हैं, दे कैन फेस अप टू देम। अब ये देखना है कि वाकई वो फेस अप कर सकते हैं कि नहीं, और एज टाइम गोज ऑन किसका पल्ला ज्यादा भारी होगा। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि इनका पल्ला, PDM का पल्ला भारी है, मगर एक जलसे के, वो जो कौन सा जलसा था जिसपे लाहौर का जलसा, लाहौर के जलसे के बाद बड़े लोगों ने सोचा कि द स्टीम हैज गॉन आउट ऑफ द मूवमेंट। मेरे ख्याल स्टीम तो खैर पता नहीं कितना निकला है, मगर ये जरूर था कि उनका जो परफॉर्मेंस था वो इतना अच्छा नहीं था जितना लोग समझते थे होगा। अच्छा, मगर इट इज अभी तक ये कंटेस्ट है, इट इज बाय नो मींस ओवर बाय नाउ। और मेरे ख्याल में इसका जो एक्चुअल डिसाइसिव इम्पैक्ट वो होगा कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है इस पे। इस वक्त मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में इस वक्त बहुत एक क्या कहते हैं, वो दे कैन स्विंग इट whichever way they want। वो उनका इंटरवेंशन बड़ा डिसाइसिव होगा अगर वो इंटरवीन करते हैं। Sir, they can swing it, but would they might swing it? I don't think they would like to swing it। नहीं, I think they वो प्रेफर करते हैं कि उसमें ना शरीक हो। अच्छा। मगर मेरे ख्याल में ये एक चीज तो मैं जरूर ये कहूंगा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब
وہ دو تین مانے کہ ایک ٹرم انہوں نے پورا کیا، کم سے ان کے پاس 3 ٹرمز آئے ہیں، پورا نہیں کیا ہوگا انہوں نے خود، مگر ان کی ایک لاسٹ گورنمنٹ نے پورا ٹرم کمپلیٹ کیا. تو اب شاید وقت آ گیا ہو کہ یہ 2.5 سال 2 سال اور رہ گئے ہیں اس گورنمنٹ کے، اس کے بعد 6 مہینے تو الیکشنز کے بعد. تو لوگ جنرلی اسپیکنگ میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو بھی اپنا ٹرم کمپلیٹ کرنے دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. امتیاز صاحب، سر جو لاہور کا جلسہ ہے کیا وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا تھا پی ڈی ایم کی تحریک میں؟ کیونکہ موسم کی جو ٹھنڈک ہے وہ بدستور موجود ہے، لیکن پی ڈی ایم رہنماؤں کی جو گھن گرج ہے، جو ان کے لہجوں کی گرمی ہے، وہ کچھ کم ہو گئی ہے. اب مالاکنڈ کا جلسہ دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بھوک نکل گئی ہے. اور یہ جو تقاریر ہوئی ہیں جو مولانا فضل الرحمان کی یا بلاول بھٹو کی اور باقی رہنماؤں کی، وہ چیزیں کیا ایسی ہیں جن سے کہا جائے کہ بہت سافن ہو گئی ہے اپوزیشن؟ نہیں ہوئی. اور یہ دوسری بات ہے کہ غلطی ان سے صرف ہوئی ہے ٹائمنگ اور سیکوینسنگ. انہوں نے استعفیٰ مانگا ہے 31 جنوری کو، طلب کیے ہیں 31 دسمبر کو، اور جانا تھا انہوں نے مارچ اپریل میں دھرنے کے لیے یا لانگ مارچ کے لیے. یہ ان کا سب انٹیکٹ ہے. اس میں امبیرسمنٹ ان کی ہوئی ہے کہ ان کی سیکوینسنگ ٹھیک نہیں تھی، ٹائمنگ میں وہ غلطی کھا گئے. دوسرا، لاہور کے جلسے میں تو میں تھا، 90% لوگ جو تھے بغیر جرابوں کے تھے اور چپلے پہنے ہوئے تھے. اچھا. اور وہ سردی وہاں پہ -7 ٹیمپریچر تھا سیلسیس. اس حالت میں انہوں نے جلسہ لمبا کر دیا. یہ پرانی باتیں ہیں، ہم آج کو ڈسکس کریں. آج جو بات ہوئی ہے وہ جو ڈی جی پی آر کی پریس کانفرنس ہے وہ بڑی اہم ہے. اس بار مجھے ایک فرق نظر آیا ماضی کے ڈی جی پی آر جو تھے ان کے مقابلے میں، کہ یہ سیاست پہ نہیں بات کرتے، جو اچھی بات ہے، اور معتدل ہیں اور مختصر بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا سیاست کو تعلق نہیں ہے، اور یہ کہ مولانا آئیں گے چائے پلائیں گے. تو یہ سافٹنگ کی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کی طرف. دوسری بات ہے یہ میٹنگ ہوئی ہے، یہ جو ان کی پریس بریفنگ ہوئی ہے، یہ آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف اور عمران خان کی جمعے اور سوموار یعنی پیر کی ملاقات کے بعد ہوئی ہے یہ بریفنگ. اس کے بارے میں اپوزیشن کا بھی رویہ جو ہے وہ کافی کوشن تھا، کافی انہوں نے آرام سے بات کی. صحیح. اور لیکن ساتھ یہ کہا کہ دیکھتے ہیں کہ جو کھیر ہے اس میں کتنا مٹھاس ہے، کھانے سے پتہ لگے گا. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں کتنا اسٹیبلشمنٹ سیاست سے پیچھے ہٹتی ہے. خوشائن تو قرار دیا گیا نا جی اس بات کو کہ سیاست سے فوج دور ہے، اس کو نہ گھسیٹا جائے. دیکھیے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ دیکھیں گے کہ کتنی تبدیلی آئی ہے. بالکل صحیح. اور یہ سول تعلقات کا جو گنجلک معاملہ ہے اس میں جب تک حل نہیں ہوں گے، یہ ٹینشن آج پی ڈی ایم کی ہے، میڈیا کی ہے اور سول سوسائٹی کی ہے ورسز دا اسٹیبلشمنٹ. اس کا اندازہ ہمیں بھی ہو جائے گا میڈیا میں کہ میڈیا کتنا سینسرشپ سے آزاد ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو فون نہیں جائیں گے، جیسے کہ سابق وزیر اعظم عباسی نے کہا ہے. جی بالکل. صورتحال تو یہ فون کیوں آ رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی بلڈ کیا پریشر، اور یہ اگر ریئلائزیشن ہوئی ہے جی ایس کیو میں یا آرمی ہائی کمانڈ میں تو یہ ایک خوشائند بات ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جو بیانیہ کا مرکزہ بن گئی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کا رخ دوبارہ عمران خان کی طرف جائے گا، اور ہونا بھی عمران خان کی طرف چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. عنبر شمسی صاحبہ، ایسا لگ رہا ہے کہ جو لڑائی شاید حکومت کے ساتھ تھی اپوزیشن کی، اس میں فوج کو گھسیٹا گیا، یا پھر اس کو اس طرح کہہ لیجئے کہ فوج کے ساتھ لڑائی تھی تو اس میں حکومت کو گھسیٹا گیا. کچھ سمجھ نہیں آئی. لیکن جو کل کی جو پریس بریفنگ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، آپ بھی کیا امتیاز عالم صاحب کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے ماضی کی جو پریس بریفنگز تھیں آصف غفور صاحب کے دور کی اور اب کی، کوئی آپ فرق دیکھتی ہیں؟ اور جو ان کی یقین دہانی یا ایک جو انہوں نے بتایا ہے، کہا ہے کہ ہم فوج سیاست میں نہیں آنا چاہتی، آپ بھی سمجھتی ہیں کہ اس کا جس طرح سے خیر مقدم کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہاں واقعی فوج جو ہے وہ سیاست سے دور رہے؟
جی، اس میں آپ نے جو سوال اٹھایا اس میں دو نکات ہیں، اور میں سب سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ کیا حکومت کو ہدف بنایا جا رہا ہے، کیا فوج یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہدف بنایا جا رہا ہے. دیکھیے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو موقف ہے، اور اس میں کچھ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کچھ عنصر جو ہے وہ درست بھی ہیں کہ یہ ایک ہائبرڈ گورنمنٹ ہے، یعنی کہ یہ ایسی حکومت ہے جو مکمل طور پر جمہوری نہیں ہے. اس میں جو کردار ہونے چاہیے اور جو آئین کے مطابق جو حدود ہونے چاہیے اس کی پاسداری نہیں کی جا رہی. یہ اور اس کی ایک طرح سے تائید جو ہوتی ہے وہ جب ایک پیج کا کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب تعلقات اچھے ہیں. اس کا یہ دوسرا مطلب جو اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ شاید ضرورت سے زیادہ دخل اندازی ہو رہی ہے. بٹ دیٹ از پرسپیکٹو آف دا پی ڈی ایم، جس کی وجہ سے وہ موقع ڈھونڈتے ہوئے کبھی جو ایک پیغام جو پی ڈی ایم جو دیتی ہے جب عمران خان اور پی ٹی آئی کی کو ہدف بناتی ہے، وہ پیغام دے رہی ہوتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، اور جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہدف بنا رہی ہوتی ہے وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ جو ایک پیج ہے اس کو تھوڑا سا پھاڑنے کی کوشش کرے، کچھ سیپریٹ ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، احساس دلانے کی کوشش کر رہے کہ یہ ایسی حکومت ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت ہے وہ اپنے بلبوتے پہ نہیں آئی. ٹھیک ہے، یہ ایک پیج کی جو تکرار ہے حکومت کی جانب سے، یہ خود بھی تاثر کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے. دوسرا نقطہ ہے، میں دوسرا نقطہ ہے اس پہ بھی آتی ہوں. اب آپ نے جو بات کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی، اب یہ بہت دلچسپ پریس کانفرنس، بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ گزشتہ جو پریس کانفرنس تھی جس حد تک سیاسی معاملات پر بات ہوئی تھی اس پہ نہیں ہوئی، بلکہ ایسا دیکھیں اگر آپ کہ کس طرح سے جوڑا گیا ہے جو جوابات تھے موجودہ سیاسی حالات پر، اس کو جوڑا گیا تھا جو انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس کے حوالے سے. تو یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت موجودہ حالات ہیں، جو اس وقت تصادم کی ایک فضا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس وقت ظاہر معیشت جو حکومت جتنا چاہے مرضی کہہ لے اپنے پاؤں پر ابھی تک فی الحال نہیں کھڑی ہوئی، اور اس کے علاوہ انڈیا اور اس کی جو تھریٹس ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں، اور یہ پھر ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اس پریس کانفرنس کا تناظر تو یہی تھا. آپ اپنا سوال پوچھیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. ظفر ہلالی صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ظفر صاحب، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ جواب تھا کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے، نہ ہی اسے گھسیٹا جائے، آپ کے خیال میں یہ پیغام صرف اپوزیشن کے لیے تھا یا خود حکومت کے لیے بھی یہ کوئی ایک میسج جو ہے اس جواب کے ذریعے دیا گیا ہے؟ یہ سب کے لیے ایک پیغام ہے. دیکھیے، بات سیدھی سادی یہ ہے کہ فوج پریفریبلی وہ چاہے گی کہ ان کا انٹرونشن ضرورت نہ ہو، مگر ساتھ ساتھ ان میں ایک ریئلائزیشن ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. مانے یہ پارٹیز جو ہیں امنگ ایچ ادر وداؤٹ a broker، اگر آپ سمجھے، یہ they can't unite, they can't get together or agree کہ the way forward should be like this. تو ان کو وہ ریئلائز کرتے ہیں کچھ نہ کچھ رول تو ان کا ڈیفینیٹلی ہے. وہ چاہتے ہیں منیمم ہو، مگر ایکچولی ان دی اینڈ وہ کافی بڑا رول ہوتا ہے. اب ان کے منیمم پوزیشنز کیا ہیں یہ پارٹیز کے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا منیمم پوزیشن اور منیمم پوزیشن جو ہے ان کا پی ٹی آئی کا کیا اس میں ہے کچھ، اس میں اگر یہ کہن دے یونٹی تو یا they will do what I call is a deal, the kind of deal جو دونوں کو ایکسپٹ کر سکے and they can sell، اپنے لوگوں کو یہ بیچ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے کہ ہم الیکشنز چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر الیکشنز کے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قسم کے الیکشنز نہیں چاہتے ہیں جو پہلے ہوئے تھے. in other words، جو ان کا ایکوزیشن ہے کہ فوج کی بڑی انٹرفیئرنس تھی، ہم اس قسم کے الیکشنز نہیں چاہتے ہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو ان کو ری ایشور کرنا پڑے گا یہ الیکٹرل لاز جو ہیں ان میں کوئی ریفارمیشن آنا پڑے گا. اگر ان کو آپ وہ کنسیڈ کر دیں تو کیا آپ وہ ول دے اگری کہ یہ جو الیکشنز چاہتے ہیں کہ جنوری میں اور فیبروری میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ الیکشنز 1.5 سال 1 سال پوسٹ پون ہو جائیں، کیا وہ اگری کریں گے کہ نہیں؟ کیا گورنمنٹ جو بڑا ہارش سٹانس لیا ہے اس وقت، کیا وہ اگری کریں گے ٹو ریلیکس ٹو ماڈیفائی دیئر سٹانس اے لٹل بٹ؟ اس کا مطلب نہیں ہے کہ دے فورگو دیئر سٹانس، یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہر نیب کیسز ختم کر دیں یہ وہ، مگر تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں. اور اگر گورنمنٹ چاہتی ہے اپنے ٹرم کمپلیٹ کرنے کے لیے اور وہ چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشنز تو ہو، تو کیا اگر 6 مہینے پہلے کر دیں یہ مناسب ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں دے آر ٹرائنگ ٹو اسٹرائک اے ڈیل.
سر یہ سینٹ انتخابات ایک چیک پوائنٹ ہو سکتے ہیں اس معاملے میں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. یہ لوگ یہ بھی اس میں حصہ لیں گے. گورنمنٹ کی میجورٹی سینٹ میں آ جائے گی, اور وہ تو ہوتا ہے ہر گورنمنٹ کے, ہر گورنمنٹ کی میجورٹی ہوتی ہے یہ. مگر کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک قسم کا اگریمنٹ ہو جو دونوں سائڈ کہہ سکیں ہمارے بھی کچھ ہے اس میں, ہم دونوں سائڈ تھی. مگر اگر وہ نہ ہوا, دا انٹرسٹنگ تھنگ از اگر ایک سائڈ ویدر پی ڈی ایم اور دا گورنمنٹ, یہ یاد رکھیں, دس از دی امپورٹنٹ پوائنٹ آئی ایم میکنگ, ویدر دا پی ڈی ایم اور دا گورنمنٹ اگر وہ بالکل انریزنبلی یہ ایسے سٹانس لیں جو ڈزنٹ الاؤ فار اینی اگریمنٹ, تو پھر میرے خیال میں ان کا جو ہوگا دے ول سائڈ, پھر وہ سائڈز لیں گے اینڈ دے ول سائڈ آن دا, ان کے ساتھ جائیں گے جو زیادہ ریزنبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. امتیاز صاحب, اگر حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی ضد پر آ جاتے ہیں تب ایک ایسا موقع آ سکتا ہے کہ جب فوج کو انٹروین کرنا پڑے اور کسی نہ کسی حد تک اپنی مداخلت کرنی پڑے, تو پھر تو اس کا الزام جو ہے وہ حکومت کی ہٹ دھرمی اور اپوزیشن کی ضد دونوں پر ہی جائے گا. یہ آپ کیوں راہ وار کرتے ہیں فوج کی مداخلت کے لیے؟ جی, فوج کہہ رہی ہے ہمارا واسطہ نہیں ہے سیاست سے. بالکل. ہم ان کے بیان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس بیان پہ قائم رہیں. اور اگر سیاسی جماعتیں لڑتی ہیں آپس میں, اور اگر فوج واقعی ہٹ جائے سیاست سے, نہ کرے, اور جو نہیں کرنی چاہیے آئینی طور پہ, ماضی میں کوئی اچھے نتائج نہیں نکلے ملک ٹوٹنے سے لے کر اور بہت سی بے شمار خرابیوں تک. ہم دیکھ چکے ہیں بادشاہ اللہوں کے زمانے, اگر اتنے ہی وہ زبردست تھے تو پاکستان کی آج حالت مختلف ہوتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان زیادہ خراب ہوا. تو فوج اگر اپنے پیشہ ورانہ نقطہ نظر سے اور سلامتی کے حوالے سے یہ سوچ رہی ہے کہ ان کا کردار وہی ہے جو آئین میں لکھا ہے, تو یہ خوش آئند ہے, میں اسے ویلکم کرتا ہوں. یہی اپوزیشن کہہ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن تو فقط عمران خان کو ہٹانے کی بات نہیں کر رہی, ان کے 26 نکات میں بنیادی طور پر سول ملٹری تعلقات کو بدلنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور بھی یہ کہہ رہی ہے, وہ کہتے ہیں امرنا صدقنا, آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک بات ہے. تو واقعی بہت بڑے ڈائلاگ کی ضرورت ہوگی, بہت ساری اداراتی لیول پہ اور آئینی سطح پہ کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی. اگر فوج واقعی پیچھے ہٹ گئی ہے, جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ماضی کے حوالے سے, تو ان کی بات اس کا کوئی درست نہیں ہے. لیکن اگر اب سے وہ کہہ رہے ہیں تو یہ خوش آئند ہے. اس سے کیا ہوگا, اس سے پارلیمنٹ سے تبدیلی کا رستہ کھل جائے گا کہ آئینی طور پر پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی آئے, جو کہ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ غیر آئینی طریقے سے حکومت جائے, یا جیسے عمران خان اب اپوزیشن سے زیادہ کہہ رہے ہیں, جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ ان کا تختہ کر دے. اپوزیشن کہتی نہیں, ہمارے کانوں کا ہم یہ نہیں چاہتے کہ جنرل باجوہ یہ کرے, اور باقی جنرل یہ کریں گے بھی نہیں. رہی بات جو فوج کا کردار رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ نہیں رہا, کیونکہ وہ کافی کنٹروورسی میں آ گیا ہے. پہلے جنرل کاکڑ کی مثال تھی, وہ ٹھیک, وہ ایک ایکسیپشنل مثال تھی. لیکن اب ایک بات آپ نے کی تھی شروع میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت یہ جو ہمارا آکوپائڈ میڈیا ہے, اس پہ بہت یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ عوامی تحریکوں سے فرق ہی نہیں پڑتا کب اٹھائے گئے. میں گنواتا ہوں, ایوب خان کو کیسے نکالا, سڑکوں پر ایوب خان کا حشر ہوا, ایجیٹیشن ہوا, اس کو عوام نے مطالبہ کیا, استعفیٰ ہوا, اسے جانا پڑا. یہ علیحدہ بات ہے, پھر فوج آ گئی. پھر جنرل یحییٰ خان کو عوام کی جدوجہد کے نتیجے میں جانا پڑا. صرف ایک جنرل ضیاء الحق کے خلاف طویل جدوجہد ہوئی, اور بالکل وہ اپنے آخری نہج پہ تھے. لیکن قطع کلامی ہوگی امتیاز صاحب, آپ جن ادوار کا ذکر کر رہے ہیں تب نوابزادہ نصر اللہ جیسے زیرک سیاستدان ہوا کرتے تھے, جن کی بات سنی بھی جاتی تھی, مانی بھی جاتی تھی. اب آپ کو نظر آتا ہے ایسا کوئی سیاستدان؟ نوابزادہ رسول اللہ خان 68 کی تحریک میں کہیں نہیں تھے, بلکہ ایوب خان کے ساتھ بیٹھ کر وہ وابڈا ہاؤس سے دکھا رہے تھے ایوب خان کو کہ اب تم چلے جاؤ. یہ میں اس کی شہادت دیتا ہوں. صحیح. اور یہ کہ اے آر ڈی کو کسی نے نہیں بنوایا تھا, نہ ہی ایم آر ڈی کو کسی نے بنوایا تھا. یہ ہماری جمہوری جدوجہد کی بڑی اچھی مثالیں ہیں. میں حیران ہوتا ہوں جب دانشور اور آپ جیسے تجزیہ نگار اور صحافی جو ہیں وہ کہتے جی نہیں, عوام کیا ہوتے ہیں, عوام تو گوگلو ہیں, عوام تو بس ایسی ہیں, وہ بٹی ہیں, وہ کیا,
یہ وہی لوگ ہیں جو عوام کی خود مختاری اور سوورینٹی کو نہیں مانتے ہیں کہ پاکستان میں اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے. یقیناً عوام کی مالک جو ہے ایک فیملی یا دوسری فیملی بھی نہیں ہے, شریف خاندان یا بھٹو خاندان بھی نہیں ہے, اور عوام کی جو بالادستی کے بغیر اور اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا فائنلی, ورنہ کیا ہوگا, بڑی نارکی ہوگی. ٹھیک ہے عنبر صاحبہ, جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال بھی کیا گیا تھا, وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان جس کا حوالہ دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی فوج کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دیں, اگر پاکستانی فوج نہیں گراتی تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو گرا دیں, یہ انہوں نے بات کی تھی. ایسا نہیں لگتا کہ اپوزیشن سے زیادہ خود حکومت, وزیر اعظم صاحب یا حکومتی وزراء ہوں, وہ ایسا تاثر دیتے ہیں اپنے بیانات سے فوج کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے, اور تاثر وہ خراب کر رہے ہیں اپنے بیانات کے ذریعے؟ دیکھیں, یہ ایک جو آپ کو ریاکشن اور جو بیانات کا تسلسل نظر آ رہا ہے, چاہے عمران خان صاحب ہو جو انہوں نے مختلف انٹرویوز دے, ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فوج اس لیے میرے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ میں کرپٹ نہیں ہوں. وہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جو آئی ایس آئی ہے وہ بھی تصدیق کرتا ہے, میرے فون کالز بھی وہ سنتے وغیرہ ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم کہیں کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے, میاں نواز شریف ہے, وہ فوج کو متنازع بنا رہے, تو اس کے رد عمل میں حکومت کوئی پیچھے نہیں رہی, بلکہ میرے خیال میں کہ جو ون پیج اور جو بات کی جا رہی ہے, اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے ان بیانات سے کہ یہ ون پیج نہیں ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ سول ملٹری میں توازن ہے, اس میں یہ مطلب ہے کہ حاوی ہے. سو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی پریشان کن بات ہے, اور یہ اعتراف عمران خان صاحب کا, اسے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اعتراف بھی شاید خطرناک ہے. سو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب اس کا ہوا نکل گئی ہے, پھوک نکل گئی ہے. لیکن جب ایسے بیانات آتے ہیں, جب بار بار پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, جب سینٹ کے الیکشنز کو آگے کرنے کی بات ہوتی ہے, تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس وقت جنگ جو ہے پی ڈی ایم دونوں اپوزیشن جماعتوں کی اور جو اس وقت پارٹی ہے جو حکومت میں جی اتحادی, جی بالکل, وہ دونوں بالکل اس وقت آمنے سامنے ہیں. اس وقت کوئی نرمی نہیں آئی, کوئی پھوک نہیں نکلی. تھنگز آر ایز بیڈ ایز دے آر, جو مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ جیسے اب امتیاز صاحب نے بھی ذکر کیا تھا, مالاکنڈ کا جو اس وقت جلسہ ہوا تھا, مولانا فضل الرحمان, معاملات ابھی بھی اچھے نہیں ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو بھی یہ خدشہ ہے کہ ان کو مزید لیٹس ناٹ ڈریگ them more into politics, اور ان کو جی بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. عمر صاحبہ بہت شکریہ. ظفر ہلالی صاحب, مالاکنڈ جلسے کا امتیاز صاحب نے بھی حوالہ دیا, وہ جو حکومت بھی بار بار کہہ رہی تھی کہ اپوزیشن کی اپنی ہی جماعتیں ایک پیج پر نہیں ہیں, ایک پیج کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے, معذرت, لیکن اس کے علاوہ مجھے اور کوئی لفظ اس وقت موضوع لگا نہیں ہے, ان کے بھی آپس میں اختلافات موجود ہیں. لیکن مالاکنڈ کا جلسہ ہوتا ہے, امتیاز صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پہ بھی اسی طریقے سے تقاریر بھی ہوتی رہی ہیں, بلاول صاحب بھی بڑا زور شور سے بولے ہیں. تو پی ڈی ایم کے اندر اختلافات شاید حکومت کی یا حکومتی وزراء کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن عملی طور پر ہمیں ایسا دکھائی نہیں دے رہا ہے. دیکھیے, میرے خیال میں کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ عوام شوڈ بی دی آبائٹ. ویسے تو ہم سب چاہتے ہیں کہ صرف عوام فیصلہ کرے, ان دونوں کے کیسز سن کے ایک الیکشن ہو اور عوام جا کے اس پہ ووٹ کریں. مگر یہ ویسے انفارچونیٹلی یہ ایسا چلتا نہیں ہے. کسی نہ کسی جگہ پہ فوج کو آ کے اگر نہ بھی چاہے بتانا پڑتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایسٹ پاکستان کا لے لیں, اب کون روک سکتا تھا کہ مجیب الرحمان, ایوری باڈی واز سیئنگ مجیب الرحمان نے الیکشن جیتا ہے, اس کو پاور دو. بھٹو صاحب نے کہا نہیں. اب پھر ویسٹ اینڈ ایسٹ کی بات آ گئی, اور اگر وہ کہنے لگا میں توڑ دوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, مثال کے طور پہ یحییٰ پھنس گیا. ہی واز ناٹ اے ویری گڈ پولیٹیشین, تو خیر بیچارہ تھا ہی نہیں, ناٹ مینٹ ٹو بی, مگر لگا ایسے کہ ہی سائیڈڈ ود بھٹو اگینسٹ دا میجورٹی پارٹی, اور پھر ایوری تھنگ بیرلڈ آؤٹ آف کنٹرول. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگ اپنے آپ لیفٹ ٹوگیدر یہ معاملہ سالو نہیں کر سکتے. کسی نہ کسی جگہ پہ کہ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم یو ول نیڈ کہ ایک فورس ہو جو کانسٹیٹیوشن کے تحت مانے کہ الیکشن شوڈ بی ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن. مثال کے طور پہ اگر یہ لڑ لے, ان کے کراؤڈز آ جائیں, ان کے کراؤڈز آ جائیں
लड़ाई हो, मार तोड़ हो और उससे ज्यादा भी हो, तो who will come and restore order? True. यानी कौन आएगा? पुलिस तो नहीं कर सकती। ठीक है, वही आएंगे, वो आके क्या करेंगे? इम्पार्शियल फोर्स, वो आके कहेंगे इमरजेंसी डिक्लेयर करके वो मार्शल लॉ लगा देंगे या क्या करेंगे? क्या ईस्ट पाकिस्तान का सोल्यूशन होगा कि जज बांग्लादेश का होगा कि जज को, चीफ जस्टिस को आप बना दें? कुछ ना कुछ होगा। टू अवॉइड दैट, बेहतर ये नहीं है कि अगर एक कंस्ट्रक्टिव एक फोर्स है जो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहती है, और हर वक्त हिस्टोरिकली उनका एक रोल रहा है, सैडली कि नहीं होना था, फौज को कभी नहीं आना था, बट सिंस 1958 दे आर देयर, और हर वक्त उनका एक रोल हुआ है। अब ये कहना कि भाई इस इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, या लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, चलिए अगर आप इधर से शुरू करना चाहते हैं, यू वांट टू टेक देम आउट ऑफ, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, सो यू आर हेडिंग स्ट्रेट फॉर एन इमरजेंसी। राइट, ठीक है। इम्तियाज साहब, रोल जो है वो तो बहरहाल कभी ना कभी होता है। आपने काकड़ साहब की बात की थी, काकड़ फार्मूला भी हमने देखा था, एक आया था। उसके बाद जब खुद नवाज शरीफ साहब बुकला की जो तहरीक है उसके साथ वो रवाना हुए थे, गुजरांवाला के मकाम पर ही फ़ोन आ गया था एक, और यानी इससे साबित होता है कि फ़ौज के किरदार के बगैर, इंटरवीन किए बगैर यहाँ मामलात इनके आपस में तय हो ही नहीं सकते हैं। जो आपने भी कहा कि ये खुद हालात पैदा करते हैं, दावत खुद देते हैं, तो अभी भी आपको हल जो है उसमें नजर आ रहा है कि फौज को आना पड़ेगा हल निकालने के लिए? क्योंकि अभी तक जो बयानात हैं खुद इमरान खान साहब के हों या अपोजिशन जमातों के, उससे ऐसा लग नहीं रहा कि मुफाहमत की कोई राह हमवार हो सकती है। देखिए, मैंने कहीं नहीं कहा कि ये आर्बिटर हैं। ये कहाँ आइन में लिखा है? ये कौन सा आइनी सोल्यूशन है कि फौज आए और आके आर्बिट्रेट करे? ये पाकिस्तान में एक नौबादियाती कलोनियल, पोस्ट कलोनियल थिंकिंग चलती है। एक गवर्नर जनरल का निजाम है जो गुलाम मोहम्मद से सिकंदर मिर्जा से फील्ड मार्शल अयूब तक और उसके बाद मुशर्रफ तक चलता रहा है और अब तक चल रहा है। आखिर इस पोस्ट कलोनियल लिगेसी को आप कभी तो रिवर्ट करें। अगर यही बात थी तो आजादी की जद्दोजहद में नेशनल लिबरेशन कहती है भाई इतनी बड़ी ब्रिटिश पावर है, हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने निकाला। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ बहुत नौकरशाहाना और नौबादियाती सोच है जिसके हम गुलाम हैं, और हमारे बड़े बड़े लोग इसके गुलाम हैं, वो समझने कासर हैं। आखिर एक बुरी रवायत अगर है, जैसे कि कहा गया है कि सैडली सो, तो फिर उस बुरी रवायत को कभी खत्म तो करें। और ये भी है कि उस रवायत से हमने मिला क्या है? तो ये 10 जमातें इस रवायत को खत्म कर सकती हैं इम्तियाज साहब? हाथ में खेल रहे, ये कहना बिल्कुल गलत है कि भुट्टो साहब के हाथ में याह्या खान खेल रहे थे। याह्या खान ने दोनों को लड़ाने की कोशिश की। वो सदर रहना चाहते थे पाकिस्तान टूटने के बाद और सरेंडर के बाद, और एक ह्यूमिलेटिंग सरेंडर के बाद भी याह्या खान सदर रहना चाहते थे। ये हमें मालूम है, हमें तारीख में बहुत ये वाकयात अब रिकॉर्डेड हैं। इसके बाद भी आप रोल की बातें करते हैं, जबकि आर्मी अब खुद कह रही है कि हमें नहीं रोल चाहिए। भाई आप क्यों उनके जिम्मे रोल डाल रहे हैं? सियासतदानों को जाके पार्लियामेंट में या और सियासी तरीकों से इन मामलात को हल करना चाहिए। ठीक है, ये होता रहता है। अभी क्या हुआ है ट्रम्प का, उसने हमला करवा दिया पार्लियामेंट पे, लेकिन उसने कहा कि इलेक्शन फ्रॉड हो गया है, मेरे इलेक्शन चोरी हो गए हैं। लेकिन उसकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के गवर्नर, उसके अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 60 अदालतें और सुप्रीम कोर्ट जो उसके बंदों से भरी हुई थी, उन्होंने ट्रम्प की बात रद्द कर दी। अगर हमारे पाकिस्तान में अदलिया भी वैसे ही करे और इलेक्शन कमीशन भी वैसे ही किरदार अदा करे जैसे कि अमेरिका में वहां की अदालतों ने और वहां के इंतखाबी जो स्ट्रक्चर के जो लोग थे, ऑफिसर्स, जो उन्होंने कानून की हुक्मरानी के हवाले से किया। वरना आप देखते कि ये सारे ट्रम्प ने बिल्कुल उल्टा देना था अमेरिका को। हमारे यहाँ तो चल ही ट्रम्प रहा है। हमारे जो सियासत हो रही है वो ट्रम्प की तरह की सियासत हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अदालतें आइन के मुताबिक चले, सिविल सर्विस अपने मैंडेट के मुताबिक चले, फौज अपने मैंडेट के मुताबिक चले। हम कहते हैं 73 का आइन, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 12 का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा है, उठा के धरती में फेंक दो। अगर तो ऐसा है तो फिर रूल ऑफ द गेम क्या है यार? पुराने कबायली माशरों में भी रूल ऑफ द गेम होते थे। ठीक है, मोटो होता था जी। किस तरह हम इस पाकिस्तान में जो इतने इख्तिलाफ हैं और तफरके हैं, और ये जो हमारे यहाँ बहुत सारी जो खौफनाक लाइंस हैं, उन्हें हम कैसे अबूर करेंगे और कैसे पाटेंगे? बिल्कुल, अगर हमारे पास
ٹھیک ہے امتیاز صاحب، پوائنٹ آ گیا. ہلالی صاحب، رول آف دی گیم کیا ہے پھر؟ اور جو ہم کمپیئر اگر خیر کر نہیں سکتے، ظاہر ہے جس طرح سے ریپبلکنز نے خود کہا کہ ٹرمپ کا جو ایکشن ہے وہ غلط تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا وہاں پر کیا صورتحال رہی ہے. جی میں اس بات پہ ہسٹری پہ چلو میں زیادہ آرگیو نہیں کروں گا، مگر یحییٰ خان بالکل پریزیڈنٹ رہنا چاہتا تھا، مگر ساتھ الیکشنز کے بعد اس نے اناؤنسمنٹ بھی کی ہے the next پرائم منسٹر آف پاکستان is مجیب الرحمان. جی اس اناؤنسمنٹ میں اور اس کے بعد جو ان کے پلٹے ہیں وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتا ہے. چلیے یہ سب بات چھوڑیں، مگر میرے خیال میں اٹ از ایٹ لیسٹ آرگیوبل. یہ بڑی اچھی بات ہے، کاش کہ سب لوگ جانتے اپنا کیا رول ہوتا ہے، مگر دے ڈونٹ. افسوس ہے دے ڈونٹ. اب کبھی ان کی قصور ہوتی ہے، کبھی ان کا قصور ہوتا ہے. آئی ایگری، مگر بات اصل یہ ہے کہ اس وقت بھی فیس اے سچویشن جدھر ایک کے خلاف اس قسم کے زہریلے باتیں آ رہے ہیں، ایسے چیزیں اگل رہے ہیں کہ کے خلاف. there is no sense, there is no question of compromise. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور کیسے آپ ایک گورنمنٹ کو نکالیں گے؟ آپ جائیں گے پارلیمنٹ میں اور کہیں گے کہ ووٹ کرو موشن آف نو کانفیڈنس؟ نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کا وہ کہیں پھر پیسے چلنے لگ جائیں گے. آپ نے دیکھا نہیں پیسے کیسے چل رہے ہیں. چانگا مانگا کیا تھا؟ ڈو دے ابائڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن، دا رولز آف دا گیم؟ نہیں کرتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ پروجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کیا ہوگا. وہ they will refuse to accept the vote. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن تو غلط ہے، ہم ابھی ووٹ بھی نہیں ایکسپٹ کرتے. یہ دھاندلی ہوئی اس میں، ہم نہیں ویکیٹ کرتے دفتر ہمارے. تو کیا کریں گے آپ؟ فوج کو لائیں گے، کہیں گے ان کو نکالو، وہ آ جائے گی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امبر، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے جو شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹ کا طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے سوال کیا تھا، آپ جواب دے رہی تھی، آپ پلیز جاری رکھیے اپنی بات. جی بالکل، جے یو ایف اے کا موقف کے حوالے سے بات کر رہی تھی، کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب جو جے یو ایف اے کے لیڈر بھی ہیں اور دوسری طرف نمائندگی بھی کر رہے ہیں، اور تیسرا سینیٹ میں بھی وہ شکست کھا چکے ہیں اسی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے. ان کا موقف میں نے جاننے کی کوشش کی تو سمجھ میں تو یہی آئی، اور اس میں کچھ حد تک آپ کو بالکل صحیح لگتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ بحث ہونی چاہیے، اور اٹ آلسو میک سینس. لیکن تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. ایک پیج کا آپ نے ذکر کیا، یہ تو آپ ناممکنات کی بات کر رہی ہیں نا امبر. 2/3 اکثریت ضرور ہے. آئین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ ایک فنڈامنٹل جو ایک بہت تو اس میں یہ تو موقف درست آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ اتنی بڑی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں آپ ایک فنڈامنٹل کویسچن میں، تو پھر اس پہ سیاسی جماعتوں کو ایک اتفاق تو پیدا ہونا چاہیے نا. کیونکہ آپ ایک طرف دیکھیں کہ اسی ریفرنس کے حوالے سے سندھ حکومت نے دیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان میثاق جمہوریت پہ تو آپ کر رہے تھے، اوپن بیلٹ کی بات کر رہے تھے، تو اب کیوں منع کر رہے ہیں؟ بات یہی ہے کہ اگر آپ کو ان اہم معاملات کا حل چاہیے تو یہ اکٹھا مل کر بیٹھ کر بات کرنے کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، پارلیمان میں ہی ہو سکتا ہے. اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ آرڈیننس لے آئیں، اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ ریفرنس لے جائیں عدالت میں. یہی ایک فنڈامنٹل ایشو جو ہے جو اس پاکستان میں جو آپ کو ڈسفنکشن نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے نا، کیونکہ پارلیمان جو ہے وہ غیر فعال ہے، بات چیت ہو نہیں رہی، سیاسی جماعتوں کے ذریعے ایک دوسرے کو لیجیٹمیٹ مانتے نہیں ہیں. اور کیوں نہیں مانتے؟ ایک سمجھتے ہیں کہ کرپٹ ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ انتخابات جو تھے وہ دھاندلی کے ذریعے تھے، لیکن اس کے حوالے سے وہ ثبوت بھی نہیں ساتھ پیش کرتے. سو آئی مین دیر از اے فنڈامنٹل پرابلم ہے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، حکومت کی جانب سے یہ اصرار کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات ہوں سینٹ کے، کیا کوئی انسیکیورٹی ہے گورنمنٹ کو؟ دیکھیے، یہ چاہتے ہیں چٹ بھی ان کی ہو اور پٹ بھی ان کی ہو. جب سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد آ رہا تھا
تو انہوں نے بڑی چھلانگیں لگا کے موجودہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف جب وہ ناکام ہوا، اور وہ جو جھرلو جنہوں نے پھیرا آپ بھی جانتے ہیں اور آپ بولیں گے نہیں، اور ہمارے پارٹیسپینٹس شاید بات نہ کریں، شاید ہماری دوست بات کر دیں، تو کیا ہوا تھا؟ سینٹ کے چیئرمین کو کیا جو انتخاب جو نو کانفیڈنس ہوا، تو کیا انہیں بیٹھنا چاہیے تھا سیٹ پہ؟ جو ہوا وہ شرمناک نہیں تھا؟ ریزولوشن پہ سب کی میجورٹی کے دستخط ہیں، اور جب ووٹ سیکرٹ پڑتا ہے تب عمران خان کو یہ خیال نہیں آیا اور پی ٹی آئی کو. اب ان کی ٹانگیں کھسکی ہوئی ہیں. ایک پارٹی بنائی گئی تھی بلوچستان عوامی پارٹی باپ، اس میں ایک آدمی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، اور وہاں پہ مینڈیٹ پارٹی نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، وہ پارٹی کر سکے گی کہ کسی ٹکٹ دیا جائے. تو مسئلہ ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے میجورٹی حاصل کی جائے. مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات، اصولی بات یہ ہے کہ بیلٹ سیکرٹ ہونا چاہیے، یہ یونیورسل پرنسپل ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو طریقہ اختیار بھی کیا ہے وہ اس لیے اختیار کرنا پڑا ہے بعض معاملات میں، جیسے پرائم منسٹر کا الیکشن ہے، چیف منسٹر کا الیکشن ہے، کہ لوگ ابھی اتنے میچور نہیں ہوئے ہیں کہ وہ اپنی کمٹمنٹ میں قائم رہیں. تیسری بات یہ ہے کہ میں تو اس حق میں بھی ہوں کہ پارٹی مینڈیٹ نہ ہو سوائے ایک آدھ بل کے. یہ عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کے علاوہ ممبرز کو اپنے ضمیر کے مطابق بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہم دیکھ امریکن کانگریس میں کہ کتنے ریپبلکنز ہیں جو اپنی پارٹی کے ہی صدر کے خلاف تیار ہیں امپیچمنٹ کو جوائن کرنے کے لیے. سر لیکن وہ تو اوپنلی کرتے ہیں نا جی، یہاں پر اوپنلی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کیا نہیں کیا جا سکتا جی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر تو اوپنلی ڈیبیٹ بھی کی جاتی ہے اور مخالفت ہو اس پر بات کی جاتی ہے. کیا یہاں پر ایک جماعت، کوئی بھی جماعت ہو، چاہے عمران خان صاحب کے انڈر ان کے رہنما ہوں، چاہے نواز شریف صاحب کے انڈر ہوں یا زرداری صاحب کے انڈر ہوں، وہ اختلاف کر سکتے ہیں؟ کیا یہاں تصور کیا جا سکتا ہے پاکستان میں؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. لوگوں نے کیا ہے، لوگوں نے سیٹ چھوڑ کے دوبارہ الیکشن بھی لڑے ہیں، اور لوگ ابھی بھی اظہار کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں ڈیموکریٹک کلچر کو فروغ دینا چاہتے کہ اگر ابھی کم ہے تو اور زیادہ ہونا چاہیے؟ ٹھیک. اور یہ تو بات ہے کہ سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے آئین سازی کا. ہم کیا ایک اور روایت ڈالنے جا رہے ہیں؟ پہلے 184(3) کے تحت جو انہوں نے اختیارات حاصل کر کے ایگزیکٹو کو پیرالائز، دو حکومتوں کو خراب کیا ہے. ٹھیک ہے. ظفر صاحب کی طرف آتا ہوں میں. امتیاز صاحب ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آ گیا. وقت میرے پاس بہت کم. یہ اتنا ضروری ہے جی، اگر اتنا ضروری ہے تو اس میں آئینی ترمیم چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ظفر صاحب، جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اس کا جو حال ہوا، کیا اس پر کوئی لب کشائی کرنا چاہیں گے آپ؟ اور حکومت کیوں مصر ہے کہ جی شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخاب ہونے چاہیے سینٹ کے؟ مجھے اس پہ، میں نے کچھ اس پہ اسٹڈی نہیں کیا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر اوپن ووٹنگ ہو تو یہ سب کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے وہ ووٹ اس کے لیے ووٹ کیا ہے جس کو آپ کو کرنا چاہیے تھا. مانے یو آر اے ممبر آف اے پارٹی، یو کانٹ ووٹ فار اندر پارٹی. تو مجھے اس پہ آئی ہیو نو اسٹرانگ فیلنگز آن دس. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیکریسی آف دا بیلٹ ہونی چاہیے تو پھر سیکرٹ بیلٹ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے لے کے یہ کرتے ہیں تو پھر اوپن بیلٹ. مجھے اس پہ آئی ہیو نو اسٹرانگ ویوز آن دس. رائٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. امبر، آپ بھی اس پر کچھ کہنا چاہیں گی؟ اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے گا امبر شمسی کہ جی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سینٹ کو ہم نے عضو معطل بنا دیا ہے. سینٹ کی تعداد دگنی کرنی چاہیے، اس کا براہ راست انتخاب ہونا چاہیے، اور اس کے پاس ایکول پاورز ہونی چاہیے جس طرح دنیا امریکہ میں اور دوسری جگہوں پہ سینٹ کے پاس ہیں. ہم نے سینٹ کو برباد کر دیا ہے، اور یہ پارٹی لسٹ سسٹم پہ نہیں ہونا چاہیے. اور پارٹی لسٹ سسٹم پہ اگر ہوگا بھی، اگر پارٹی لسٹ سسٹم یا پھر پارٹی لسٹ سسٹم لے آئیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں ریزرو سیٹس میں قومی اسمبلی میں. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، ٹھیک ہے سر، ٹائم بہت کم ہے. امبر شمسی، جو پارٹیاں 2018 کے انتخابی نتائج کو نہیں مانتی، کیا وہ سینٹ اور ضمنی انتخابات کے نتائج جو بھی نتائج ہوتے ہیں کیا ان کو تسلیم کریں گی؟ ان کو گلگت بلتستان کے تو نتائج کو تسلیم کرنا پڑا، وہ معاملہ آگے گیا نہیں. لیکن اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس میں یہ جو تضاد مجھے نظر آتا ہے ذاتی طور پر، اور میں شروع دن سے کہہ رہی ہوں کہ پی ڈی ایم
کیا جو ایک 26 نکاتی جو ان کی قرارداد تھی جو لاہور جو ابھی جو ستمبر میں شائع ہوئی تھی، بہت اچھی تھی. اس میں جو بہت مسائل پاکستان میں اس وقت فی الحال نظر آ رہے ہیں اس کی نشاندہی کی اور اس کا حل بھی بتایا گیا. لیکن جو اینڈ گیم اور اینڈ اسٹریٹجی ہے وہ فی الحال واضح طور پر نہیں نظر آ رہی. اب تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، کیونکہ وہ ہمیشہ سمجھتے اس میں بالکل درست بات ہے کہ اگر ایک حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا تو پھر یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے، جو ہم نے 2014 کے دھرنے میں بھی بار بار میری تو رائے یہی تھی کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ پریسیڈنٹ غلط ہے. تو ایک طریقے عدم اعتماد ایک آپشن رہ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ واضح کیونکہ نہیں تھی. اب انحصار ہو رہا ہے اس لانگ مارچ پہ اور موسم کا انتظار ہو رہا ہے. اب مومنٹم یہ لوز نہیں کرنا چاہ رہے اپنے ریلیز کے ذریعے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے الیکشن کیمپین کی فضا ہے، ماحول ہے، وہ نظر آ رہی ہے. چاہے اس کا نتیجہ جو شاید پی ڈی ایم چاہ رہی تھی وہ اس حد تک نہیں ان کو ملا جو ملنا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ دیر اسکن ان دا گیم، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیمیج اور نقصان اور یہ جو تصادم کی فضا ہے یہ برقرار رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تصادم کی فضا برقرار رہ سکتی ہے. جمہوری نظام کو لپیٹنے کے لیے غیر جمہوری طریقہ کار اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی جماعت کو. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں اپنی مہمان شخصیات کا شکریہ ادا کروں گا. ذیشان ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.